अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पॉडकास्ट विद इसरार विलायत में आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर लियाकत अली खान साहब। डॉक्टर लियाकत खान साहब जो हैं ये सरगोदा की सियासत का एक बड़ा नाम है और समाजी शख्सियत भी हैं और इनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं और खूबियाँ उनमें से ये हैं कि जो ये इरादा कर लेते हैं, जो डिसाइड कर लेते हैं, वो कर भी देते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। तहसील नाज़म भी रहे सरगोदा के, सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे और पिछला जो इलेक्शन गुजरा है इसमें इन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा और बावजूद उसमें कामयाब ना हो सके, जबकि हम ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब कामयाब हो चुके हैं। आप इनसे आज हम ये पूछेंगे, ये भी पूछेंगे दीगर बातों के अलावा कि क्या वजूहात बनी कि बज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स में आप क्यों हारे, और हमारे पास ये इतलात भी हैं कि डॉक्टर साहब MNA बनने वाले हैं शायद बड़ी जल्दी। तो डॉक्टर साहब, क्या ये बात इतला जो मेरे पास पहुंची है वो दुरुस्त है कि आप MNA बनने वाले हैं? देखें जी इसरार साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि जो मेरा इलेक्शन है, जो मेरा रिज़ल्ट आया है, वो कोई सरगोदा शहर का कोई भी शख्स ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मैं हारा हूँ। मतलब चंद एक ऐसे अवामिल थे जो कि मैं अभी यहाँ ऑन एयर नहीं बताना चाहता। जब ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो मैं उसके बारे में भी रोशनी डालूँगा कि जिन्होंने हमें हराने में बड़ा मेन रोल प्ले किया। और अब मेरा केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है और जो कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है और वहाँ पे जितने भी शहादतें पेश हुई हैं वो टोटली इस चीज़ पे क्लियर होता जा रहा है कि जो मेरा इलेक्शन था वो उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं था। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अनकरीब मेरे हलके में रीपोल होगा। मेरी दुआ भी है, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और इंशाल्लाह अगर वो रीपोल होता है तो अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा। तो बाकी बात ये है कि जब वो सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने सारे शहर के लोगों को, सारे दोस्तों को ये बताऊंगा कि जितने भी इवेंट्स हुए इस इलेक्शन के रिज़ल्ट में उसमें क्या खराबियाँ थी और क्या गड़बड़ थी, वो सब दुनिया के सामने भी आ जाएगी। और ये बात मेरे शहर के दोस्तों को पता भी है कि ये बताएं कि शहर का हल्का हो और रात के मतलब 2-2 बजे तक पोलिंग स्टेशंस पे रिज़ल्ट बनता रहे, तो इसकी क्या वजह थी? ये छोटी सी एक बात है। सही बात। और फिर शहर का हल्का हो और अगले 3 बजे जाके शाम को रिज़ल्ट अनाउंस हो, उसकी कोई वजह समझ नहीं आती। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं अभी नहीं जिक्र करना चाहता। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो वो सारी बातें अपने भाइयों के, अपनी आवाम के, अपने दोस्तों के सामने रखेंगे और लोगों को समझ आएगी कि हमारे साथ क्या होगा। अच्छा, अब ये जो ट्रिब्यूनल का फैसला आएगा तो उसमें रीपोलिंग का ऑर्डर आएगा, आने का इम्कान है या रीकाउंटिंग का? नहीं, हमारी डिमांड रीपोल की है। हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे साथ इलीगल जिन हल्कों में काम हुआ है, जो हमने कोर्ट को साबित कर दिया है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा रिकाउंट ना हो। क्योंकि बात यह है कि जो गैर कानूनी रिजल्ट बना है उसका जवाब ही नहीं रहता कि वो रहे, उस पर दोबारा इलेक्शन बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इलेक्शन पिछला 8 फरवरी को हुआ था उसमें ये भी कहा जाता है कि जो हामिद हमीद के साथी थे उनका जो ग्रुप था उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। देखिए बात यह है, मुझे एक बात का बड़ा अच्छी तरह पता है कि हमारे नबी पाक का फरमान है कि काफिर की माफ़ी है, मुनाफिक की माफ़ी नहीं है। ठीक बात। और मेरी बात सुने, ये सियासत तो आनी जानी चीज़ है, हार जीत भी आनी जानी चीज़ है, लेकिन मुनाफिकत की सज़ा जितनी बड़ी अल्लाह ताला ने रखी हुई है मुनाफिकों के लिए वो आपको पता ही है। तो जिसने मुनाफिकत की है वो भी पूरे शहर के सामने है, सारी बात हर चीज़ सामने है। कोई जितना मर्जी उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये बात पार्टी कायदीन को भी मालूम है। और जिस दिन ये सारा इंशाल्लाह मसला तय हो गया उस दिन पार्टी कायदीन को मज़ीद जब हम सारी बात बताएंगे तो उनको मज़ीद पता चल जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत था। इसका मतलब है कि वाकई हामिद हमीद एंड कंपनी ने वोट नहीं दिया? जी, ये तो आपको मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बताई जाए, ये तो सारी दुनिया को, सारे शहर को पता है। सारे शहर को पता है, इसमें कोई शक वाली तो बात ही नहीं है। तो क्यों मतलब ये जेलसी ही, मैं समझता हूँ कि जेलसी उनको आपसे। बस देखें जी, इसमें तो बात यह है कि मेरे से क्या जेलसी होनी है। मैं था कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ का। ठीक है। ये जो भी
اچھا برا کیا گیا وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا گیا، میرے ساتھ نہیں کیا گیا. میں تو ان کا ایک نمائندہ تھا، مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا، میں نے الیکشن لڑا. اگر کسی نے بھی زیادتی کی، اور ایک میری بات یاد رکھنا، جس نے بھی میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کے سامنے صورتحال ہے، اس نے دنیا میں ہی پا لیا یہاں پہ. اور میاں صاحب بھی ایک بات بتا دوں کہ میاں صاحب بھی اللہ کے بندے ہیں، مطلب اس طرح کی جو لوگ ان کے ساتھ ڈاج کرتے ہیں ان کی معافی کوئی نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بات تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہے مطلب انہی دن میں ابھی میرا خیال ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تو آپ کا شدید ترین مخالف، تو وہ مخالفت سے کا مخالفت اپنی جگہ، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب ایم ایل اے بن جاتے تو سرگودا شہر میں تاریخی کام ہوتا. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار اگر تمہارے یہ خیالات ہیں تم ڈاکٹر صاحب مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے وڈائے صاحب کہ میرا تحصیل ناظمی کا دور ایک تاریخی دور تھا سرگودا کا. ایسا ہی نہ اس سے پہلے اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، نہ اس کے بعد اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی. ایسا ہی. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے شہر کی بہت بڑی بیڈ لک ہے کہ جو ہم یہ شہر کی سیٹیں لوز کر گئے ہیں. اس وقت جس طرح ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں اور جتنے بڑے دل سے وہ ڈیلیور کر رہی ہیں اور جتنے بڑے دل سے وہ گرانٹیں دے رہی ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے شہر کی بدقسمتی ہے جو ہم ہار گئے. اگر یہاں ہم جیت گئے ہوتے تو آج شہر کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا. اور میں ایک اور بھی یہاں بات بتا دوں آپ کو کہ ابھی بھی مطلب جو میرے نوٹس میں بات ہے کہ ایک بہت بڑا پیکیج ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے سرگودا شہر کے لیے، جس میں سیوریج کے مسائل حل ہونے ہیں، جس میں پانی کے مسئلے حل ہونے ہیں، جس میں سڑکوں کا مسئلہ حل ہونا ہے. اور دعا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا دوبارہ الیکشن کرا دیا اور اس میں ہمیں کامیابی ہوگی تو پھر اس پروجیکٹ کو سپیڈ لگوانا ہمارا کام ہے. آپ کے ایم ایل اے بننے کی ہوا تو ڈاکٹر صاحب چل رہی ہے، اور مگر اس کے ساتھ ظاہر ہے افواہیں بھی ہیں. مطلب ایک افواہ یہ بھی چل رہی ہے کہ آپ نے ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا. دیکھیں جی میری ایک بات سنیں، پیسہ سیاست کا حصہ ہے، الیکشن پہ پیسہ ضرور خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ جو کیس ہے جتنا مرضی آپ پیسہ لگا لیں، اگر کیس میں جان نہیں ہوگی تو کیس کس طرح آپ ٹریبونل میں کیس کو ون کر سکتے ہیں؟ کوئی گراؤنڈ ہوگی تو کیس بنتا ہے نا. تو الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا رزلٹ جو ہے وہ ٹوٹل انلیگل ہے جو کہ چیلنج ہوا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اور اس لیول پہ وہ انلیگل ہے کہ وہ انشاءاللہ الیکشن ٹریبونل میں بھی اللہ کے فضل سے اگر میرے اللہ نے چاہا تو ہم ون کریں گے، اور سپریم کورٹ تک بھی جائے گا تو سپریم کورٹ میں بھی ون کریں گے. اور کوئی مطلب اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی 2 نمبر طریقے سے میں جیتوں. اللہ کے فضل سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرٹ پہ ہی ریپول ہو اور میرٹ پہ ہی ہم الیکشن دوبارہ جیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بھئی کون سے پولنگ اسٹیشن کو آپ نے چیلنج کیا ہوا؟ ہم نے نہیں چیلنج کیا ہوا. یہ تو یہ ہے کہ ابھی یہ تو آر او اور الیکشن ٹریبونل ہی اس پہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے پولنگ اسٹیشنز پہ ری پول ہونا ہے. اچھا یہ فیصلہ سارا جو ہے وہ کورٹ کرے گی. اچھا نہیں آپ نے اوور آل چیلنج کیا ہے یا کچھ مخصوص حلقوں کو؟ ہم نے اوور آل یہ چیلنج کیا ہے کہ ہمارے جو آر او تھے وہ ایک ٹائم تک موجود تھے، اس کے بعد وہ چلے گئے تھے. آر او کی غیر موجودگی میں جو رزلٹ بنا ہے وہ انلیگل ہے. اچھا آر او کو چینج کرنے کا اختیارات صرف چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہیں، اور آر او کو تبدیل نہ مطلب وہاں سے یا تو آرڈر ہوتے کوئی نیا آر او آ جاتا وہ رزلٹ کمپائل کرتا تو وہ جینون تھا. جو آر او کی غیر موجودگی میں رزلٹ بنا ہے وہ انلیگل جس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا. نہیں تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شفقت عوان نے یہ کروایا یا پی ٹی آئی کی محبت میں آر اوز نے اس طرح کی حرکتیں کی؟ یہ بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کا جواب میں ذرا تھوڑا سا مجھے ٹریبونل سے فیصلہ کرا لینے دیں، پھر میں بہت بڑی ایک پریس کانفرنس کر کے یہ ساری بات بتاؤں گا کہ یہ اس کا کیا بات ہے. بہت سارے عوامل ہمارے میاں نواز شریف کے جو اچھے مضبوط ساتھی تھے جہاں پہ اچھے رزلٹ سے ان کو ہرانے میں بھی لگے ہوئے تھے. اچھا میں آپ کو اتنی سی ٹپ دے سکتا ہوں، باقی میں لمبی بات بعد میں کروں گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں اور ان میں سرگودا بھی شامل ہے کہ نون لیگ پہ بھی بعض لوگوں کی اجارہ داری ہے. اس کا یہ مطلب میں یہ کہہ دیتا ہوں، آپ چلے نہ کہیں. نہیں نون لیگ پر اجارہ داری نہیں تھی. چند ایک قوتیں تھی ایسی، چند ایک طاقتیں تھیں جو کہ میاں نواز شریف کے جو بہت ہی خاص سیٹیں تھیں ان کو بھی ہرانے میں لگے ہوئے تھے. اچھا پس پردہ قوتیں تھیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ٹریبیونل کا فیصلہ کب تک آنے کی امید ہے؟
دیکھیں انشاءاللہ عید کے بعد کچھ تاریخیں پڑیں گی، بحث ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آ جائے گا، بقرہ عید سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ امید ہے ہو جائے گا۔ تو ایم این اے بننے کے بعد پھر کیا ٹارگیٹس ہیں، کیا ایجنڈا ہے؟ چلیں وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے مہربانی اگر کی اور اللہ نے اپنا کرم کر دیا تو پھر انشاءاللہ پھر اگلی باتیں تو بعد میں کریں گے نا۔ کوئی سکیچ تو ہوتا ہے نا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، کوئی ایک دو بات؟ نہیں، ظاہر ہے وہ تو ایم این اے بنوں یا نہ بنوں، میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے شہر کی بہتری کروں، شہر میں جابز لاؤں، شہر کے جو مسائل ہیں پچھلے 50-60 سال سے شہر میں بے تحاشا کمیاں ڈیولپمنٹ کی، اس میں جتنا بھی حصہ ڈال سکیں وہ ڈال سکیں۔ اور میری زندگی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اللہ نے بے تحاشا نوازا ہے مجھے، تو میں حرام کا ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں کھانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پیٹ میں، میرے بچوں کے پیٹ میں رزق حلال جائے، اور جو بھی شہر کو ملے وہ شہر کی امانت ہے، وہ شہریوں کے اوپر خرچ ہو۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مطلب سرگودا میں اگر پرائیویٹ ہاسپٹل کو دیکھا جائے تو آپ اس میں بھی بانی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اب بہت زیادہ پرائیویٹ ہاسپٹل بن گئے، اور میں یہ کہوں گا کہ بھی ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں، پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، پراپر سہولتیں نہیں ہیں، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوچتے آپ، یا اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک میں باقی اسپتالوں کی بات نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاسپٹل کی بات کر سکتا ہوں۔ میرے ہاسپٹل کی ایمرجنسی خدا کے فضل سے پورے ڈویژن میں ہماری ایمرجنسی کا ایک نام ہے، اور وہاں پہ بھی ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم پہلے مریض کی طرف پہلے دیکھتے ہیں، پیسے کی طرف بعد میں جاتے ہیں، اور جو کوئی بندہ ایسا ہے، میں آن ایئر آپ سے کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ جو بہت مستحق ہے اور جو ایسا ہے کہ جو نہیں خرچ کر سکتا، ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جی پہلے پیسے مانگیں اور پھر اس کا علاج کریں، ہم اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ان کا علاج کیا جائے۔ نہیں، میں آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جیسے دیکھیں نا، یہ مبارک ہاسپٹل ہے، اب کون نہیں جانتا کہ رانا اصغر ایک ان پڑھ آدمی ہے، اب وہ ہاسپٹل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت سی کمپلینٹس آتی ہیں، اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں، تو ان کا ڈاکٹر صاحب کوئی تو علاج ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، ہماری سی ایم جو ہے ہیلتھ کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے اندر ہیں، میری جس دن سی ایم سے ملاقات ہوئی اس دن میں ان سے وہ ضرور بات کروں گا۔ اب یہ جو کارڈیالوجی سینٹر بن رہا ہے سرگودا میں، یہ بھی سرگودا کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور جس دن مریم نواز صاحبہ سرگودا آئی تھی تو اس نے ان سے میں نے ایک بڑی پرسنل ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ ہیڈ انجری کا بھی سینٹر بنائیں، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، انہیں ریفر کر دیا جاتا ہے اور آدھے راستے میں بیچاروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس دن مریم نواز صاحبہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جی عنقریب یہاں پہ ٹی بی ہاسپٹل میں ہم نیورو سرجری کا وارڈ بھی شروع کر دیں گے، اور اس کے میں بھی پرسو کر رہا ہوں اور اس پہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اور آپ بھی اس پہ تھوڑا سا ہماری ہیلپ کریں تو انشاءاللہ وہ بھی نیورو سرجری وارڈ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، نیورو سرجری اور کارڈیالوجی دو بڑے اہم فیلڈ ہیں، اگر یہ دونوں یہاں پہ ہو جاتے ہیں سرگودا میں تو لوگوں کی بہت بڑی ہیلپ ہوگی۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ جو مافیا اس کو کہہ لیں کہ اس کا بھی تو رستہ روکنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا، کوئی چاہے صوبائی گورنمنٹ ہی کرے کوئی۔ دیکھیں جی، ایک میری بات سنیں، گورنمنٹ کے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جتنے لوگ مریض ہوتے ہیں ان کو ٹوٹل 100% گورنمنٹ کیٹر کر سکے، اس میں پھر ظاہر ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے آپ کی کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھی انے وار لوگوں سے پیسے لیں اور فیسلٹیز نہ دیں۔ اس بارے میں بہرحال اس میں ضرور یہ بات کروں گا کہ میں خود بھی جو میرے تجربے میں باتیں ہیں وہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے اور سی ایم جو ہیں بڑی وین رکھتی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ میں انہیں پورا ضرور اسسٹ کروں گا اس معاملے میں کہ یہ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب نون لیگ میں ہی رہیں گے، یہ چھوڑیں گے تو نہیں، دیکھیں جی، میں ورثے میں مجھے مسلم لیگ ملی ہے، باپ دادا سے میں مسلم لیگی ہوں، اور میرے بزرگ جو ہیں وہ انڈیا کے زمانے میں مسلم لیگ کے ورکر رہے ہیں، تو میں ہمیشہ مسلم لیگ میں ہی رہا ہوں، تو میں نے مسلم لیگ کبھی نہیں چھوڑی، یا میں نے آزاد الیکشن لڑے ہیں یا مسلم لیگ میں رہا ہوں، میں نے اس کے علاوہ کسی پارٹی کو کبھی جوائن نہیں کیا، اور نہ انشاءاللہ ارادہ ہے کبھی کچھ نہیں، مطلب کہیں سے آفر بھی نہیں ہوتی؟
آفر تو پچھلے الیکشن میں جب میں MP کا الیکشن لڑ رہا تھا تو اس وقت بھی مجھے مطلب MNA کی آفر تھی، اچھا اور مطلب یہ آفر تھی کہ جی آپ صرف ٹکٹ لے لیں آپ کو جیتی ہوئی سیٹ ملے گی. میں نے کہا میں نے نہیں چھوڑنا، میں میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب اس دفعہ الیکشن میں پھر ادھر بات آ گئی الیکشن کی طرف. آپ جلسوں میں سنا ہے، میں نے خود تو نہیں سنا، بات سنی ہے کہ آپ جلسوں میں یہ کہتے رہے کہ میری بات ہو گئی یا تو میں جیتوں گا، آپ ووٹ دیں یا نہ دیں. یہ صحیح بات ہے؟ صحیح ہے؟ میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں جو یہ کہتا تھا اپنے لوگوں کو کہ خدا کا واسطہ ہے الیکشن کو جیت کے نہ لڑنا. جب بھی آپ الیکشن کو جیت کے لڑتے ہیں تو الیکشن ہار جاتے ہیں. تو آپ نے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. اگر آپ میرے حلقوں کی تقریریں نکال لیں تو آپ کو یہ بات بڑی واضح نظر آئے گی. تو اب ری آرگنائز کر رہے ہیں آپ اپنے اپنے سسٹم کو کہ الیکشن کا رزلٹ آپ کی فیور میں آنے کے بعد چیزوں کو آپ مینیج کریں گے؟ اسرار صاحب، جو میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں میں جن میں تھوڑا بہت یہ بھی تھا کہ جنہوں نے وقتی طور پہ ناراضگی کا اظہار کیا، اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی ہم غلط لائن پہ چلے ہوئے تھے. اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ ہماری طرف دوبارہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اور میں یقین کریں آپ کو عنقریب دکھاؤں گا کہ کتنی دنیا جو ہے وہ چھوڑ کے ہمارے ساتھ لگ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، شاید میرا خیال ہے کہ اس کا جو اس وقت یہاں پہ سرگودا شہر میں احمد امیر میں نام میں تو لے لیتا ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس کے رویے کی وجہ سے بھی لوگ پیچھے ہٹے ہیں. مطلب آپ کی برادری کے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو نون لیگ سے پیچھے ہٹے ہیں. مسئلہ یہ ہے اسرار صاحب کہ ابھی میں بڑی کھلی بات آپ سے کر لیتا ہوں کہ ابھی جب میرے ساتھ آپ علیحدہ بیٹھے تھے تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی. ہمارا فوکس ہی یہ ہے کہ جو لوگ ناراض ہیں انہیں ہم راضی کر لیں، اور اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور میں بتا رہا ہوں کہ عنقریب آپ کو بہت بڑی چینج نظر آئے گی. زبردست. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو جو کہنی ضروری ہو مگر میں نے نہ پوچھی ہو، وہ کہہ لیں. بس میری تو یہ دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کی بہتری کرے. اور ہمارے شہر نے سچی بات ہے کہ بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں لوگوں نے. پینے کا پانی نہیں ملتا لوگوں کو، سیوریج کے بہت سارے مسائل ہیں. مطلب ہمارا شہر مسائلستان بنا ہوا ہے. اور میری دعا بھی ہے اور کوشش بھی یہ ہے کہ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں چند ایک ایسے کام کر جاؤں کہ جو مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ جی اس نے اچھے کام کیے تھے. چلیں، آخری ایک بات، یہ آپ کی بات سے ہی میرے ذہن میں آئی کہ ان مسائل کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں یا لوکل؟ اسرار صاحب، آپ میرے سے نام کلوانا چاہتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. پورے شہر کو پتہ ہے کہ مسائل کا ذمہ دار کون ہے اور کس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے اور سارے شہر کو پتہ ہے. اس لیے میرے سے نہ کروائیں یہ بات. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ جی، مہربانی. تھینک یو.